आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में कोरोना के फैलाव के पस मंज़र में हुकूमत ने ऐलान किया है, नाम तो नहीं दिया मगर अमनन लॉकडाउन रहेगा। मुल्क में ईद की तातीलात के हवाले से 8 मई से 16 मई तक हुकूमत ने कहा है कि तमाम कारोबार बंद रहे, दुकानें बंद रहे, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स बंद रहें, तमाम सयाहती मकामात बंद होंगे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद होंगे और ये ऐलान हुकूमत ने कर दिया है। लेकिन इसके रद्द-ए-अमल आया है और शदीद रद्द-ए-अमल आया है। कराची से लेकर पेशावर तक और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक ताजरों ने कहा है कि ये उनके लिए जीने मरने के दिन हैं, उनकी मईशत के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके मुलाजमीन के लिए, यानी कि ईद सीज़न। और इस दौरान गो के दुकानें खुली रही हैं, 6 बजे तक हुकूमत ने दुकानें खोली थी, मगर अब इन आखिरी दिनों में दुकानों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान ताजरों के लिए जहर क़ातिल है और वो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। आज ताजरों ने पूरे पाकिस्तान में इसकी मज़ाहमत का ऐलान किया। हर शहर की अंजुमन आज इसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है और इसका मरकज़ी ऐलान अंजुमन ताजरान तंजीम पाकिस्तान के काशिफ चौधरी ने किया। हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर लॉकडाउन के इस फैसले पर नज़रसानी करते हुए इस लॉकडाउन के फैसले को वापस लिया जाए। वो फैसले करने पर मजबूर ना करें कि जिन फैसलों के नतीजे में फिर रियासत के अंदर अमन की खराबी के जिम्मेदार ताजर नहीं हुक्मरानों के फैसले हों। 9 रोज़ा लॉकडाउन से हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत और पाकिस्तान का छोटा ताजर जिसकी पूरी उम्मीदें साल के अंदर ईद से वाबस्ता होती हैं, उनके चूल्हे बंद करने की तरफ ये जाएगा। वो ताजर जो भूख से मजबूर होगा वो किसी SOP और हुकूमती फैसले को फिर नहीं देखेगा। वो ताजर या अपनी दुकानें खोलेगा या सड़कों पर बैठकर एहतजाज करने पर मजबूर होगा। अगर हुकूमत ने अपने इस रवैये को तब्दील ना किया तो पाकिस्तान का ताजर ये फैसला करने पर मजबूर होगा कि हम तमाम किस्म के टैक्सेस की अदायगियों को बंद कर दें। इसलिए हुकूमत अगर रियासत का निज़ाम चलाना चाहती है तो हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। क्योंकि हुकूमत का ऐलान 8 से 16 मई तक के लॉकडाउन का फैसला है, मगर कराची और सिंध की सूरत हाल ये है कि वैसे तो हफ्ते को हुकूमत के ऐलान के मुताबिक दुकानें कारोबार बंद होगी, लेकिन सिंध में और कराची में हुकूमत सिंध के और ताजरों के दरमियान अरेंजमेंट के तहत इससे पहले जुमे के रोज़ कारोबार बंद होता था। गोया कि अगर इस हुक्म पे अमल दरामद हुआ और सिंध की और सूरत हाल यही रही तो सिंध में कारोबार जुमे से बंद हो जाएगा, जो कि यकीनन एक इजाफी दिन होगा। इसी पस मंज़र में आज ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने फैसला किया है कि वो NCOC के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और अपना कारोबार खुला रखेंगे, क्योंकि ताजिर अब इस सीज़न के हवाले से पहले ही कसीर सरमायाकारी कर चुके हैं। ये कैसा बयान है जो सद उमर का था, ईद से पहले आप ईद की शॉपिंग कर लें, उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद पैनिक देखिए आप मार्केटों में किस तरह माएँ बच्चों को लेके दर बदर है, किस तरह हुजूम उमड़ आया है। इसे कौन काबू करेगा? मार्केटें जिस बेदर्दी के साथ, जिस जुल्म और ज्यादती के साथ सील की जा रही हैं, मैंने ऐसा जुल्म कराची में नहीं देखा। ये चंद रोज हैं, उसके बाद आप सख्तियां कर लीजिए, लेकिन इस वक्त 50 अरब से ज्यादा लोगों ने सरमायाकारी की है, गोडाउन्स भरे हुए हैं, दुकानों पे माल भरा है। ये हम किसको बेचेंगे? वक्त गुजर गया, सीजन चला गया, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। अब भी होश के नाखून ले, हमारा हाथ रोककर, हमारी तिजारत बर्बाद करके, हमारे तिजारत के मौके खोकर आप उन गरीबों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। ताजरों की कारोबार की बड़ी तंजीमें भी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शारिक वोरा का कहना है कि हुकूमत को लॉकडाउन के फैसले पर फौरी नज़रसानी करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ ताजरों का नहीं खरीदारों का भी नुकसान होगा। कराची चैम्बर ने कहा है कि इसको आप रिव्यू करें, क्योंकि अगर फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फ्राइडे और संडे को 2 दिन मार्केट्स बंद रहेंगी तो ये शायद एक बहुत बड़ा नुकसान होगा ट्रेड का भी, और शॉपर्स जो कि जिन्होंने प्लान किया हुआ है कि शायद इन 3 दिनों में मार्केट्स खुली रहेंगी। आम तासुर लोगों का यही है। लॉकडाउन के फैसले के बाद बाज़ारों में लोगों का जम गफीर देखने में आ रहा है। हर जानिब एक बहुत बड़ा हुजूम है जो बाज़ारों में नज़र आ रहा है और यकीनन एक मैसिव सिचुएशन है जिससे कि कोरोना के ज़ाहिर है कि रोकथाम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी कराची लाहौर की कैफियत हम आपको दिखाते हैं।
آئندہ آنے والا ہفتہ اور اس ہفتہ کے اختتام میں دیکھنا ہوگا کہ حکومت اپنا فیصلہ بدلتی ہے، اس میں کچھ تبدیلی لاتی ہے یا تاجر عقل کا ناخن لیتے ہیں، دکانیں بند رکھتے ہیں، عوام اس پہ کیا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، یہ بہرحال آئندہ آنے والے دن بتائیں گے۔ مگر بہرحال انتہائی ایک حساس صورتحال ہے، کرونا کا پھیلاؤ ہے اور حد درجہ احتیاط کی بہرحال ضرورت ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد سیاسی درجہ حرارت ناپنے کا ایک اور موقع ہے۔ ایک اور ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، پنجاب کے ضلع خوشاب میں صوبائی اسمبلی کا ضمنی الیکشن ہے، وہی مقابلہ ہے براہ راست پی ٹی آئی اور نون لیگ کا، اور اب تک کے نتائج کے مطابق نون لیگ کے امیدوار پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ آگے ہیں، مگر ابھی کافی نتائج آدھے سے زائد نتائج آنے باقی ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں سیاسی درجہ حرارت ناپنے کا ایک بہترین موقع ہے اور یہ جاننے کا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی مقبولیت، حکمراں پی ٹی آئی کی مقبولیت کس کیفیت میں ہے، آگے بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کی خاص طور پہ نون لیگ کی مقبولیت کس لیول پر ہے، یہ تمام موقع ہے اس وقت جانچنے کا۔ اور یہ آج سے موقع سامنے آیا ہے ایک بار پھر خوشاب میں، جہاں اس وقت پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی 84 پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ اس کے تقریباً 1/3 نتائج اب تک آ چکے ہیں، 280 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ 86 نتائج کے مطابق، جو کہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے، مسلم لیگ نون کے امیدوار معظم شیر کلو 23,586 ووٹ لے کے آگے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے علی حسین 19,186 ووٹ لے کر ان کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ گویا کہ سخت مقابلہ ہے، جاری ہے، ابھی صرف 1/3 نتائج آئے ہیں اور یقین اس لیے ابھی فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ ایک بہت سخت مقابلہ ہے جو جاری ہے، اور آج کا ضمنی انتخاب پنجاب میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا ایک ریفرینڈم بھی ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے ملک وارث کے انتقال کے بعد یہاں ضمنی انتخابات کرائے گئے تھے، جو 2018 میں اس نشست پر 66,449 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار سردار شجاع محمد 6,440 ووٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ کچھ یہی کیفیت ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، لیکن آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمنی انتخابات پی ٹی آئی کی مقبولیت کا ریفرینڈم ثابت ہو رہا ہے، مقابلہ کانٹے کا ہے جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر اس سے قبل جو حالیہ مہینوں میں 4 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے وہ نتائج بہت ہی اچھے نہیں رہے ہیں، بلکہ حوصلہ شکن نتائج تھے۔ خاص طور پہ پی ٹی آئی گجرانوالہ کا ضمنی الیکشن ہاری، سیالکوٹ ڈسکا کا ضمنی الیکشن ہاری، پھر اپنی نشست نوشہرہ میں ہار گئی، اور پھر کراچی میں 249 میں پی ٹی آئی کا امیدوار 5ویں نمبر پر کھڑا ہوا۔ گویا کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات موافق نظر نہیں آتے۔ ہمارے سامنے ہے خوشاب کا معاف کیجیے گا پی پی 84، جہاں پر 229 پولنگ اسٹیشنز میں تقریباً 90 کے نتائج سامنے آئے ہیں، 1/3 سے زیادہ نتائج ہیں، اور نون لیگ کا امیدوار آگے ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے براہ راست خوشاب جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ نعیم قیصر موجود ہیں۔ نعیم قیصر، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں کافی سخت اور کانٹے دار مقابلہ ہے، دونوں امیدواروں کے درمیان کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے، جبکہ ابھی تقریباً 2/3 نتائج آنے باقی ہیں۔ جی بالکل، ابھی تقریباً 139 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کا رزلٹ آنا ابھی باقی ہے، تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا خان صاحب کہ کون پی ٹی آئی یہ سیٹ جیتے گی یا مسلم لیگ نون جیتے گی، لیکن بظاہر جو نتائج ہیں ان کا رخ، جو ہواؤں کا رخ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب ہے، اور تقریباً 4 سے 5 ہزار کے درمیان یہ مارجن ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ اور جو جنرل الیکشن ہوا تھا اس میں بھی مسلم لیگ نون کی 6,000 کے قریب برتری تھی، تو آج دن بھر جو ہے وہ صورتحال بھی یہی رہی ہے۔ کچھ علاقے جو بڑے دیہی علاقے جو قصبے ہیں وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اوپر دکھائی دے رہی ہے، جبکہ جو دیگر دیہی علاقے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اوپر دکھائی دے رہی ہے۔ تو تقریباً 139 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد جو مکمل نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اس کے بعد ہی حتمی طور پر جیت کا اعلان کیا جا سکے گا۔ جو مسلم لیگ نون کے یہاں پر غیر سرکاری اور غیر حتمی طور پر ان کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ وہ تقریباً 10,000 کی لیڈ سے یہ نشست جیتیں گے، لیکن ابھی یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، ابھی کلوز مارجن ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج سارا دن پولنگ کیسی رہی ہے؟ کوئی ناخوشگوار واقعات تو نہیں ہوئے؟ کوئی ابھی تک کسی جماعت کی جانب سے، کینڈیڈیٹ کی جانب سے کوئی شکایتیں، کوئی دھاندلی کے الزامات؟ اوورآل پولنگ کیسے رہی ہے؟
جی اوورآل اگر ہم پولنگ کے حوالے سے دیکھیں تو 229 پولنگ اسٹیشن میں سے 14 جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا، جن پر رینجرز کے اہلکار بھی تعینات تھے، پولیس کی باری نفری جو ہے وہ تعینات تھی، CCTV کیمرے جو ہے وہ لگائے گئے تھے، اور کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دیا۔ تقریباً 2 جگہ کے اوپر جو ہے وہ نوک جھونک ہوئی ہے، تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا ہوا ہے، اور تقریباً 15 سے 20 منٹ تک پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ بند رہا ہے۔ وہ پولنگ ایجنٹس کے اوپر ان کو کھڑے کرنے کے اوپر دونوں پارٹیاں جو ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حلقے کے باہر سے خوشاب کا جو بھی شہری ہوگا ہم اس کو کھڑا کریں گے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جو حلقے کا یہاں کا خوشاب کا جو رہنے والا ہے اس حلقے کا جس کا ووٹ ہے وہی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور دوسری طرف رمضان المبارک بھی تھا، اس کے باوجود جو ٹرن آؤٹ ہمیں ابھی تک دکھائی دے رہا ہے وہ تقریباً 40% کے قریب ہے، تو ایک بہترین ٹرن آؤٹ دکھائی دے رہا ہے۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے کارکن جو ہیں وہ انتہائی پرجوش رہے ہیں، حالانکہ یہ دیہی علاقہ ہے، دیہی علاقے میں اتنا ٹرن آؤٹ ویسے دکھائی نہیں دیتا، تو یہ توقع سے کافی زیادہ بہتر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دکھائی دیا ہے، اور مزید جو ہے وہ رزلٹ سامنے آ جائیں گے، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے مزید لگے گا۔ جی نعیم قاصر بہت بہت شکریہ، خوشاب سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر مزید تبصرہ حاصل کرتے ہیں۔ فی الحال پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ پیچھے ہے، جب سے نتائج آنے شروع ہو رہے ہیں وہ اس وقت سے یہی کیفیت نظر آ رہی ہے، مگر اوورآل پنجاب میں پی ٹی آئی کی مقبولیت اور اس الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر کیانی، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے۔ اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے، جب سے نتیجے سامنے آ رہے ہیں فرق کم ہے لیکن مسلسل نون لیگ کا امیدوار جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کا امیدوار پیچھے ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں پہلے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ آپ نے پنجاب کی بات کی، پنجاب کی تینوں الیکشنز پہ جو سیٹس خالی ہوئی تھی وہ نون لیگ کی خالی ہوئی ہیں، کوئی ایک آدھ سیٹ بھی نہیں تھی جو پی ٹی آئی کی خالی ہوئی ہو، اور ان پہ مقابلہ ہوا، اور اس میں اگر آپ ریزلٹس دیکھیں گے تو ہم نے ان میں گین کیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈسکا پہ ہم نے 34,000 ووٹس ایکسٹرا لیے ہیں، جبکہ نون نے 9,000 ایکسٹرا لیے ہیں۔ حالانکہ یہ جو آپ ماروسی سیٹیں ہیں جو کہ نون نے، یہ تینوں اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو یہ تینوں وہ سیٹیں ہیں جہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ جو انڈیپینڈنٹلی بھی جیت چکے تھے، 3 ٹائم وہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، اور چوتھی یا 5ویں جب آ کے وہ نون کی سیٹ پہ جیتے ہیں، وہ ٹریڈیشنلی جیتے ہیں، وہ مفاد اور اولاد کی سیاست کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب ووٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیانی صاحب یہ جب 2018 کا الیکشن تھا تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن آج ووٹر کو یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ان کا کام کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے انتظام ہے، تو ان کی رغبت زیادہ ہوگی پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دینے کی، اور کیونکہ ان کے کام زیادہ پی ٹی آئی کر سکتے ہیں، اسی لیے جو پارٹی پاور ہوتی ہے ضمنی الیکشن میں اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ پاور میں مگر آپ الیکشن جیت نہیں پا رہے۔ نہیں، یہ تھوڑی سی مسکنسپشن یہ ہے کہ پارٹی جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ کام ہوتا ہے، جو وہ پیچھے سلسلے چلتے رہے نا، جو جب گورنمنٹ پاور میں ہوتی رہی ہے اور اپنے دھوس زبردستی کے ساتھ وہ جیتتے رہے، وہ پیٹرن اور ہے۔ جب گورنمنٹ اختیار میں ہوتی ہے تو پاکستان تو ایک ظاہر مسائل کے سلسلے میں بڑا آگے رہا، اور ظاہر ہے کہ جب آتے ہیں گورنمنٹ کوشش کرتی ہے فیئرلی تو وہ ظاہر اس پہ افیکٹ آتا ہے، لیکن جو پیچھے آپ الیکشن جیتنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے پوری انوالومنٹ ہوتی تھی، جبکہ ہمارے ابھی آپ آج کا الیکشن چیک کر لیں، آپ کے اپنے کراسپونڈنٹ نے بڑی کلیئرٹی سے کہا جی کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور ہوا بھی نہیں، اور بلکہ آن دا گراؤنڈ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ وارث کلو صاحب 5 دفعہ لڑے ہیں اور 3 دفعہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، ان کو نون نے اپنا لیبل لگایا تھا اور لیبل لگ کے یہ جیتے ہیں، اور ابھی ان کی آپ دیکھ لیں کمپٹیشن دیکھ لیں جو کنٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں خبر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہے کہ خبریں بھی جس طرح وہ جو نکلتی ہیں فوری طور پہ انفارچونیٹلی وہ اس کی اسیسمنٹ یا اس کو ویلیویٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ تینوں سیٹیں نون لیگ کی خالی ہوئیں، اور ہم نے اس میں بالکل گورنمنٹ کی مشینری یوز نہیں کی، جو آپ نے کہا نا سابقہ حکومتیں گورنمنٹ کے وہ جیت جاتی ہیں، یہ ٹرینڈ رہا ہے، وہ ٹرینڈ میرا کہنا یہ ہے کیانی صاحب کہ آپ مشینری وغیرہ یوز نہ کریں، اپنی کارکردگی سے، اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو کام کریں، لوگوں کے حالات بہتر ہوں، کوئی مشینری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جوک در جوک جا کے آپ کو ووٹ دیں گے۔ میری توقع یہ ہے کہ اگر آپ نے بزدار حکومت نے زبردست کام کیا ہوتا ہے تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرق جو ہے یہ شاید آپ کے حق میں ہوتا اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹ آپ کے پیچھے ہوتا اگر آپ کی کارکردگی ہوتی تو۔ سر میں گزارش کامران صاحب کر رہا ہوں کہ 34,000 گین کیا ہے،
آپ اگر ڈسکے کا الیکشن میں دیکھیں ہمارے 60,000 تھے, ہم 94,000 پہ گئے ہیں. وہ 1,01,000 تھے, وہ 1,10,000 پہ گئے ہیں. انہوں نے 9,000 گین کیا ہے. 34,000 ووٹس ہم نے ایکسٹرا لیے. اور سیم از ہیپننگ ہیئر. یہاں پہ ہمارا پہلی دفعہ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہا ہے, جبکہ وہ جو اس کا جو باپ تھا, یہ لڑکا جو لڑ رہا ہے معظم, اس کے والد صاحب 5 دفعہ انڈیپینڈنٹ 4 دفعہ جیتے ہیں. تو دیکھیں آپ, یہ جو ہمارا جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا کانسیپٹ رہا ہے, جو مقصد رہا ہے, وہ یہی رہا ہے کہ ہم وہ لوگوں کو لے کے آئیں جو ایک مطلب وہ ٹریڈیشنل قسم کے لوگ بہت زیادہ نہ ہوں, جو وہ ظاہر ہے مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. لیکن اگین ہمارے آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو ینگسٹرز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان کی ہسٹری میں آئے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو بھی فائٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی پرفارمنس میں کوئی کسر نہیں. انشاءاللہ پنجاب میں بھی انفارچونیٹلی, ہاں میڈیا کی آپ کو پتہ ہے, میڈیا میں جب خبر نکلتی ہے کامران بھائی, تو وہ جس طرح وہ انفارچونیٹلی مطلب آن دا لائٹر نوٹ کہ وہ جب شادی کے وقت وہ جو کھل جاتا ہے نا جی, وہ کھانا تو کچھ سمجھ نہیں آتی, ہر قسم کی وہ ڈش الٹی سیدھی ہو جاتی ہے. تو اگر فیکٹس کو دیکھا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے, تو آپ لیکن بہرحال ابھی کیا گراؤنڈ سے کیا صاحب, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس تقریباً 100 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آ گیا ہے. 27,870 معظم شیر کلو اور 23,685 تحریک انصاف کے علی حسین. فاصلہ سمٹ بھی رہا ہے اور بہت ہی سخت مقابلہ ہے. جی دیکھیں نارتھ پنجاب میں اور باقی ایریاز میں بھی ہم نے الحمدللہ پارٹی نے 25 سال کی ہم نے ایکچولی سیاست کو ڈیفرنٹ انداز سے اس کو ہم نے مینج کیا ہے. ہم نے لوگوں کو فریش مائنڈز کو, فریش فیسز کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اور یہ بھی آج جو ہمارا کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے, یہ فرسٹ ٹائم ایم پی کا لڑ رہا ہے الیکشن, جبکہ دوسرا جو ہے وہ اپنی وراثت لڑ رہے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو گزارش شروع میں کی تھی, یہ جو آپ کے علی حسین صاحب ہیں, تو ان کے جو انکل ہیں وہ بھی تو ایک طرح سے ان کے یہ بھی تو ایک وارث ہے نا سیاسی. سر انکل دیکھیں نا, انکل بیچارے, یہ بندہ خود کبھی نہیں لڑا, اور وہ اس کے ڈائریکٹ والد صاحب کا ایک تو انتقال ہوا, اور ان کی بالکل تھی کیونکہ انڈیپینڈنٹ وہ جیتے رہے, ان کی پاپولیرٹی تھی, اور کوئی اس میں کیونکہ ذاتی تھی نا, انڈیپینڈنٹ جیتے رہے 4 دفعہ, تو وہ ظاہر کیری کر رہا ہے. لیکن آپ اگر پرفارمنس کی بات کریں, آپ کمپٹیشن دیکھ لیں, ماشاءاللہ ہمارے تو جی بہتر ہے. یقیناً ایک سخت مقابلہ ہے, بڑا سخت مقابلہ ہے, بہت دلچسپ مقابلہ ہے. پی 84 خوشاب ضمنی انتخابات کا 100 کے قریب پولنگ اسٹیشن. معظم شیر کلو نون لیگ کے 27,870, پی ٹی آئی کے علی حسین 23,685, اور فاصلہ جو ہے وہ سمٹتا بھی نظر آ رہا ہے. بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہے. دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. کمرشل بریک, ذرا نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد پاکستان کے نئے وزیر خزانہ شوکت ترین ہمارے ساتھ ہوں گے. اپنا روڈ میپ آپ کے سامنے, ہمارے سامنے رکھیں گے, کس طرح سے پاکستان میں 6% گروتھ ریٹ ہوگی, ایف بی آر کیسے بدلے گا. بہت ہی دلچسپ انٹرویو ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد اس میں آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت فیصلہ کن 2.25 سال میں داخل ہو چکی ہے. کل ملا کے کام کرنے کے تقریباً اب ان کے پاس 2 سال ہیں. حکومت کے حوالے سے, حکومت کی مقبولیت کے حوالے سے, سیاسی درجہ حرارت بدستور ان کے حق میں نظر نہیں آتا. ان کے حوالے سے, ان کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے عوامی ناراضگی عیاں ہے. مگر اب بھی 2.25 سال کا وقت ہے. ان کی حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ مشکل حالات, مشکل وقت اور مشکل فیصلے جو کہ حکومت کے ابتدائی سالوں میں کیے ہیں اس کے نتائج سامنے آئیں, عوام کے مفاد میں عوام کو بہتری کی صورتحال نظر آئے, تبدیلی آئی ہوئی نظر آئے, اور اس کے لیے معیشت و کاروبار میں ایک واضح فرق, واضح بہتری, واضح کامیابی, روزگار کے نئے مواقع, صنعتی ترقی کا ایک نیا دور, یہ آئندہ 2 سال میں اگر نظر آئے گا تو عمران خان کی حکومت کے پاس ایک فائٹنگ چانس ہوگا کہ 2023 کا الیکشن وہ لڑے اور الیکشن جیتنے کی کوشش کرے. فی الحال یہ کیفیت یقیناً کافی کمزور ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی مقبولیت کے حوالے سے. اسی لیے عمران خان بھرپور اقدامات کر رہے ہیں, اور اب اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کن دور میں ایک نئی معاشی ٹیم میدان میں اتاری ہے. جناب شوکت ترین وزیر اعظم عمران خان کے دوسرے وزیر خزانہ ہیں, تیسرے وزیر خزانہ ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی ٹیم اس وقت میدان میں اتری ہے. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل وہ لائے ہیں. پاکستان کی چیدہ کاروباری لیڈرشپ, ماہرین معاشیات پر مبنی ایک ٹیم جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے,
اور مشہور اور بہت ہی تجربہ کار سابق بیوروکریٹ اور خاص طور پہ معیشت کے اور فائنانس کے معاملات کے سابق تجربہ کار بیوروکریٹ وقار مسعود خان صاحب، اب جو ان کے معاون خصوصی برائے ریونیو تھے، اب ان کے پاس فائنانس بھی ہے، ملک میں IMF کا پروگرام چل رہا ہے، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، اور اس حوالے سے جو سب سے اہم کردار ہوگا وہ ہوگا ان کے وزیر خزانہ اور ریونیو شوکت ترین کا، جو اپنی ٹیم کے ساتھ اس ابتدائی جو اس پوری کیفیت کو جانچنا تھا وہ عمل پورا کر چکے ہیں پچھلے 10-12 دن کے دوران۔ اس وقت ہمارے ساتھ وزیر خزانہ اور ریونیو جناب شوکت ترین موجود ہیں، آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے اور اس روڈ میپ کے حوالے سے جو انہوں نے پچھلے چند دنوں میں تیار کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے حلف لینے سے ایک روز پہلے ہمارے اسی انٹرویو میں فرمایا تھا کہ پاکستان کی اکنامک سروائیول، معاشی کاروباری سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ ایک ٹریجیکٹری پہ جائیں جہاں پہ ہم اپنی گروتھ حاصل کریں 6-7% کے قریب، وہ ہمارے لیے سروائیول کے لیے ہماری ضروری ہے۔ اب آپ نے پچھلے 8-10-12 دن میں یہ تمام چیزوں کا ٹیک لیا ہے، آپ کے پاس اب تازہ ترین صورتحال ہے، آپ کا عزم برقرار ہے اور یقین برقرار ہے کہ یہ پاسبل ہے 6% کی گروتھ اگلے سال 2 سال کے اندر؟ جی بالکل، میں اس میں یقین رکھتا ہوں۔ دیکھیں جی 6-7% اگلے سال تو نہیں ہوگی، لیکن ایک جس طرح آپ نے کہا 2-3 سال کے بیچ میں ہم نے یہ لیول ضرور گروتھ دکھانی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 2 ملین جابز کریٹ کرنی ہے ہر سال۔ تو میں بالکل اس میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم یہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ پچھلے چند ہفتوں میں 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، تو جو میں نے یہاں حالات دیکھے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کافی چیلنجنگ ہیں۔ ہم اس وقت سٹیبلائزیشن کے بیچ میں جا رہے ہیں، اور اس میں ہماری اکنامک گروتھ جو کہ ایک کچھ اچھے آثار جو نظر آنا شروع ہوئے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھنا شروع ہو گئی، ہاؤسنگ میں کچھ پیش رفت ہے، اور اس کے بعد ایگریکلچر کی سوائے کاٹن کے باقی جو فصلیں اچھی ہیں، تو وہ تو ہو رہی تھی، لیکن یہ کووڈ-3 آ گیا ہے، اس نے ذرا تھوڑا سا اس پہ پانی پھینکا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا۔ تو ایک قسم سے ہمارے پاس اس وقت جو گروتھ اسٹریٹجی کے لیے وقت آ گیا ہے، اور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ تو ترین صاحب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حکومت نے حالیہ ہفتوں میں IMF کے ساتھ ایک نئے پروگرام پہ ہم نے ان کے ساتھ حامی بھری ہے، ہم نے بہت امپورٹنٹ کمٹمنٹس IMF کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ آپ گروتھ کی بات کر رہے ہیں، ان تمام کمٹمنٹس پہ اگر عمل ہو جاتا ہے تو ہم تو پیچھے کی طرف جائیں گے۔ دوسری جانب ہم کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم 10-12 دن کے لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں، کرٹیکل معیشت کے سیزن میں، شاپنگ سیزن کے دوران ہم تمام کاروبار کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب مکس سچویشن ہے، IMF بھی چلے، لاک ڈاؤن بھی چلے، اس کے بعد گروتھ کے یہ ایمبیشنز بھی چلے۔ یہ امپاسبل ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے ایک ساتھ؟ بالکل، دیکھیں اس میں جو کووڈ کی سچویشن ہے نا اپنا کامران صاحب، یہ ایک جو جوکر ان دا پیک ہے۔ ابھی اپریل کی 20 تاریخ تک ہم جس طرح ریونیو جو ہے وہ 92% سے گرو کر رہے تھے اوور لاسٹ ایئر، میسو انکریز تھی اور بہت ہی مومنٹم تھا، اور یکدم یہ جب لاک ڈاؤن شروع ہو گئے کووڈ-3 کے، تو ہماری وہ گروتھ اپریل میں 92% سے نیچے آ گئی 57 پہ آ گئی۔ تو یہ تو جوکر ان دا پیک ہے، یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہ رہے اور یہ اس سے نکل آئیں، اور ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت کہ پیک لگتا گزر چکی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر حکومت نے ابھی 10 دن کی چھٹی بھی دے دی ہے تو ہوپفلی یہ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد فنڈامنٹل جو ہیں وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس میں صرف جو چیز ہم نے ڈیل کرنی ہے وہ IMF ورلڈ بینک سے میں نے باتیں کی ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا یہ جو ہے اس وقت ہم ٹیرف اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں اس کے لیے سپیس چاہیے، ہم ضرور ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جو ریونیو اکٹھا کریں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے،
وہ ٹیرف انکریز کے تھرو ہی کریں. ہم اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں الٹرنیٹیو استعمال کرنے دیجیے. ہم اپنا جو ہمارا سفر ہے وہ اس پہ رہیں گے. لیکن ہم ایک چیز ابھی برداشت نہیں کر سکتے, اور وہ ہے کہ عوام کو اور ہم تکلیف دیں. عوام پہلے پسی ہوئی ہے, ہماری انفلیشن جو ہے وہ ہائی ہے, اور یہ جو ٹیرف انکریز ہوتی ہیں اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس پہ انہوں نے ایک قسم سے سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ دکھایا ہمیں. انشاءاللہ اس کو ہم رکھیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم جو ریونیو کے اوپر ایک دم ہم نے زور دیا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ پاور جو ہماری جو ہے سبسڈیز وغیرہ اس کو ٹارگیٹڈ کریں گے, اس سے ہم کوئی بہتری آئے گی. لیکن جو پروڈکٹیو ایریاز ہیں وہ جس میں مینوفیکچرنگ ہے اور اس میں ایگریکلچر ہے, ہاؤسنگ ہے, اس پہ زور دیں گے تاکہ گروتھ جو ہے اگلے سال ہم چاہیں گے 4.5-5% تک چلی جائے, اور اس سے اگلے سال میں ہم تقریباً 6-6.5-7% تک جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے. تو ترین صاحب کیسے ہوگا, اس گروتھ کا انجن کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ بنا ہے, وہ روڈ میپ کیا ہے جو کہ 2023 میں جب الیکشن میں جائے میرے ذہن میں جو خاکہ وہ ہے ایک تو جی میرے ذہن میں خاکہ تو بالکل سمپل ہے. وہ آئی تھنک کسی بھی اس کے ذہن میں جو ہے وہ یہ خاکہ ہونا چاہیے. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ریونیو والی سائڈ پہ بہت زور دینا ہے تاکہ ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہونی چاہیے خرچ کرنے کے لیے. تو پی ایس ڈی پی وغیرہ کے پروجیکٹس ہیں اس کی سپینڈنگ ہم نے تھوڑی زیادہ کرنی ہے. لیکن ہم نے جو دینا ہے, جو ایمفسس دینا ہے وہ ایگریکلچر پہ دینا ہے. ایگریکلچر جو ہے اس کی ہماری گروتھ ریٹ پچھلے 5-6 سال میں ایک قسم سے فلیٹ ہے. اس کو ہم نے اگر پک اپ کر لیا اور اس کے بیچ میں اچھی پالیسیز لے کے آگے, اور پھر انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹس اس کے اوپر جو ہے ہم ضرور محنت کریں گے, انسینٹیوائز بھی کریں گے. لیکن ہمارے پاس سی پیک پڑا ہوا ہے. ہم سی پیک کو استعمال کرتے ہوئے چائنا کو کہیں گے کہ آپ جو اپنی جو انڈسٹری کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, ویتنام لے کے جا رہے ہیں, کمبوڈیا لے کے جا رہے ہیں, میانمار لے کے جا رہے ہیں, تو آپ ہمارے پاس بھی تو لے کے آئیں. ہم بھی ٹیکسٹائل کرنا جانتے ہیں, ہم بھی لیدر کرنا جانتے ہیں, اور یہ ان کی انویسٹمنٹس یہاں لائیں گے, ایکسپورٹس اس کے تھرو بڑھائیں گے, اور اپنی انڈسٹری کو بھی کنسالیڈیٹ کر کے اس میں بھی ہم جدت لے کے آئیں گے. تو جو پروڈکٹیو ہماری ہے اپنا اکانومی, جس میں میں نے ابھی بتایا آپ کو, جس میں مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹس ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, اور جس میں ہاؤسنگ ہے, تو یہ 3 چیزوں کے اوپر اگر ہم نے زور دیا تو کوئی بعید نہیں کہ ہم بیسکلی جو ہدف میں کہہ رہا ہوں وہ ہم کر سکیں. لیکن ترین صاحب یہ سارے اہداف, یہ سارے یہ جو روڈ میپ کے آپ نے مائل سٹونز بتائیں, یہ تو ہم پچھلے 3 سال سے سن رہے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ سنتے رہے ہیں, اور جو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے یقیناً بہتری آ رہی ہے, ہر صورت میں یقیناً بہتری آ رہی ہے. لیکن جس طرف جس لیول کی آپ گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں, جس قسم کی چینج آپ لانا چاہتے ہیں, وہ یہ عوامل تو اس کے لیے چاہیے ہوں گے, مگر کوئی بڑے آؤٹ آف دا باکس ہمیں چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی, آپ کو دکھانی ہوں گی جو کہ واقعی ایک بز کریٹ کر دے ملک میں. دیکھیں, جو ایک چیز ہم نے شروع کی ہے, ہم نے پہلے ہی آتے ہی میں نے ای اے سی کے تھرو پلاننگ شروع کروا دی ہے. یہ ای اے سی جو ہے یہ 12 ایریاز کی پلاننگ کر رہی ہے, اور اس میں یہ ہر چیز ہے جو میں نے بتائی, جس میں ہاؤسنگ ہے, ایگریکلچر, انڈسٹری, پاور سیکٹر, اور اس کے بیچ میں آئی ٹی ہے. دیکھیں نا, آئی ٹی ایک ایسا ہمارے اس میں اپرچونٹی ہے جو 65% سے گرو کر رہی ہے ایئر آن ایئر. اس کو ہم 100% پہ لے جائیں تو یہ جو ابھی اس سال جو $2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی, وہ 2023 میں وہ $8 بلین کی ہوگی. تو یہ ان چیزوں پہ ہم نے توجہ دینی ہے. تو جو ہم پلاننگ کریں گے, اور پلاننگ کے بیچ میں آؤٹ آف دی باکس وہ ضرور آئیں گے, شارٹ ٹرم, میڈیم, لانگ ٹرم میں. لیکن لو ہینگنگ فروٹس کافی ہیں اس وقت ہمارے پاس. ہم نے اس وقت جو میں نے سی پیک کی بات کی, اس کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا, وہ اس کو وی کین ایکسپلائٹ اٹ ان اے ویری بگ وے. اسی طریقے سے ہماری جو ہے ایگریکلچر کو ہم نے کبھی توجہ نہیں دی تھی ابھی بڑے پچھلے 10 سال میں. اس پہ ہم توجہ اگر دیں گے تو ایگریکلچر پک اپ کر جائے 2-3-4%, 5%, تو وہ ابھی تک تو فلیٹ تھی, تو دیٹ ول ایڈ ٹو یور سروسز سیکٹر. تو ویسے ہی اچھا گرو کر رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم 4.5-5% اگلے سال نہ کر سکیں, اور اگر وہ کر لیا تو پھر اس کے بعد مومنٹم ہوگا ہمارے پاس 2022-23 کے بیچ میں
we can easily hit, you know, a 6%. تو ابھی سب سے امپورٹنٹ جو لوگوں کی نگاہیں مرکوز ہیں آپ کے حوالے سے وہ ہے بجٹ. شوکت ترین بجٹ جو ہے اس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور یقیناً وہ ایک پہلا اسٹیمولس ہوگا آگے کے راستے کے حوالے سے. تو کیا پیغام ہے آپ کا جو کاروبار، معیشت، تجارت اس بجٹ کے لیے متمنی ہے، اور جہاں پر کافی میں خوف بھی دیکھ رہا ہوں، احساس بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ IMF پروگرام ہے، مسائل ہے، مزید جو ہیں کنسٹرینٹس نہ آ جائیں؟ دیکھیں میرا تو ہمیشہ سے موٹو یہ رہا ہے کہ ہم دو قسم کے ٹیکس ہونے چاہیے. ایک تو انکم کا ٹیکس ہونا چاہیے اور دوسرا کنزمپشن پہ ٹیکس ہونا چاہیے. اور کسٹمز تو ایک قسم سے جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ کسٹمز ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے ایک قسم سے ایفیشینٹ کر دینا ہے. انکم ٹیکس کو بھی ہم نے انکمز کے اوپر ہی ٹیکس لگایا. یہ ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ انیفیشینٹ طریقے ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے. لیکن ابھی تو ایک سال میں تو ہم ان کو وڈرا نہیں کر سکتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو وڈرا کریں گے اور ان کی جگہ پروگریسو ٹیکسیشن کریں گے کہ جن کی انکم ہے وہی ٹیکس دے گا، جس کی انکم نہیں ہے وہ ٹیکس نہیں دے گا. دوسرا جو سیلز ٹیکس ہے اس کو بھی، اور اس میں انکم ٹیکس میں بھی براڈننگ کریں گے. جو دے رہا ہے ٹیکس اس کے اوپر اور ٹیکس نہیں لگائیں گے ہم، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہم سیلز ٹیکس کے بیچ میں بھی جدت لے کے آئیں گے، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے اور آؤٹ آف دی باکس ہم ایک قسم سے سولوشنز لے کے آئیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ہمارے پاس بہت اپرچونٹی ہے، بیکاز ہمارا ٹریڈر وغیرہ جو ہے اس وقت ٹیکس نہیں دیتا کیونکہ یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے ادھر FBR میں. ہم اس دفعہ بجٹ میں آج دیکھیں کہ ہراسمنٹ کو آلموسٹ ختم کر دیں گے انشاءاللہ، جو ہم وہ طریقہ کار لے کے آئیں گے. تو براڈننگ کریں گے، پروگریسو ٹیکسیشن کریں گے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، ہراسمنٹ کو ختم کر دیں گے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا جو ٹیکس بیس ہے تو اس دفعہ شاید وہ ترین صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک تاثر ہے یا جو یہ حقیقت ہے کہ جو جتنا ٹیکس دے رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیسا جاتا ہے، اور جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو اتنا ہی راحت رہتی ہے، اور جو بالکل رجسٹر ہی نہیں ہے اس کے مزے ہی مزے ہیں. تو اب جو بجٹ آئے گا اور اب جو اقدامات ہوں گے، یہ سیکٹر جو ہے جو کہ بالکل ٹیکس کے زمرے سے باہر ہے اس کو اندر لانے کے اقدامات ہوں گے، اور اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے اقدامات ہوں گے، اور عملی اقدامات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں جو اب آپ رول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. جی میں آپ کو عملی بھی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ تو نہیں آنا چاہتے بیکاز وہ ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتے، تو وہ تو ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جو ہراسمنٹ کی وجہ سے نہیں آنا چاہتے. تو ہم نے جب ہراسمنٹ ختم کر دی اور پھر ہم اس کے بعد ہم نے یوز کیے ٹیکنالوجی کو. اور ٹیکنالوجی کیا ہے کہ یہ کہ ہم نے اسکرینز ڈیولپ کر لی ہیں جس میں آپ کے جو ID کارڈ کے بیسس پہ ہم نے پروفائلنگ کر دی ہے، اس کے آپ کے پاس بینک میں کتنے ڈپازٹس ہیں، اس کی انکم کدھر ہے، اور آپ کی سیلریز، آپ کے فون بلز، آپ کا ٹریول، وہ سارا اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس کے بیسس پہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے. تو ان کے پاس ہم براڈننگ کریں گے ٹیکس کی. ہم ان کے پاس جائیں گے اور نئے ٹیکس پیئرز کو لے کے آئیں گے. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، ان کو ہم نے سہولت دینی ہے کہ وہ ایک دفعہ یونیورسل یا اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں، اور اس کے بعد ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ہے ضرور ہم آڈٹ رکھیں گے، پر تھرڈ پارٹی ایسے کریں گے آڈٹ، اور وہ بھی تھوڑے سے، تاکہ جو ہے کہ یہ مطلب پیپل ڈو ناٹ گیٹ ہراسڈ بائی تو کیا آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شوکت ترین جب دوسری بار وزیر خزانہ بنے تو ان کے اس دوران FBR جو ہے وہ ہیرسمنٹ کا انسٹرومنٹ، آڈٹ کے نام پہ بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ، ریفنڈز کے نام پہ کمیشن اور کٹس کا انسٹرومنٹ نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب آپ وزیر خزانہ تھے سن 2008 سے لے کے 2011-12 تک، تو اس وقت بھی آپ سے جب ہماری بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ 1000 ارب روپے جو ہے وہ FBR کھا جاتا ہے کرپشن میں. اب آپ کو دوسرا موقع ملا ہے، تو اب یہ ایک نیا FBR جو کہ حقیقی FBR ایسا ہو جس سے کہ لوگ نہ گھبرائیں، نہ یہ خود بلیک میلنگ کرے، اور پھر یہ جو کرپشن کے 1000 ارب روپے نگل جاتا ہے مختلف راستوں سے، اس کا خلا کما ہوگا.
دیکھیے جی، میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ ایف بی آر میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو اس کرپشن وغیرہ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کی تو جگہ نہیں ہے. میں نے جب حبیب بینک جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں نے کہا تھا جی یہاں اب جو یہ ماحول ہے چینج ہونے والا ہے، جہاں جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں ان کی جگہ نہیں ہے، اور آپ گولڈن ہینڈ شیک لیں اور جائیں. تو بہت لوگ چلے گئے تھے. تو یہاں بھی میرا یہی پیغام ہوگا، ایف بی آر کو بہت اچھے لوگ اندر ہیں اور وہ انشاءاللہ محنت کریں گے، لیکن ہم ہراسمنٹ جو ہے اس کو بیچ میں سے نکالیں گے. جو آپ نے کہا یہ بالکل میں نے پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا میں نے یہی کیا تھا کہ یا سیلف اسسمنٹ تھی، اور بڑی ہی وہ ایک قسم سے لمیٹڈ آڈٹ تھا تھرڈ پارٹی سے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہم نے کمپیوٹرائز طریقے سے وہ لسٹیں نکالی. میرے خیال میں چند سینکڑے تھے، یہ 800-700 وہ نام تھے، اور وہ تھرڈ پارٹی آئی کیپ کے لوگوں نے کرنا تھا. لیکن جیسے ہی میں گیا فیبرری کے بیچ میں انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا. تو اب اس دفعہ کیونکہ میں یہاں ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے. تو یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ اس وقت سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ، آپ نے فرمایا کہ ہماری انگیجمنٹ ہے، انیشیل رسپانس اچھا ہے، لیکن اس حوالے سے آپ کسی ٹائم لائن پہ کام کر رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو ایک طرف رکھیں، کیونکہ بہرحال آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کامن گراؤنڈ پہ اب نیا جو آپ کا سیٹ اپ ہے جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس پہ پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں کچھ فیصلے ہو جائیں گے؟ بالکل اگلے چند ہفتوں میں کرنا پڑے گا کامران بھائی، بیکاز ہم نے کئی ایکشن لینے ہیں جولائی 1 کو. تو اگر ابھی انگیج نہیں کریں گے تو وہ ہم ایکشن جو ہیں ان کو وہ ہمیں لینے پڑیں گے، اور وہ ہم اس وقت پولیٹیکلی ہم لینے کے قابل نہیں ہیں. کووڈ 3 ہو گیا ہے، لوگ بہت ہرٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی انگیج کریں گے ان سے. میں ورلڈ بینک سے تو آلریڈی انگیجڈ ہوں اور ان سے کافی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، پازیٹیو ہو چکی ہے. اب آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا ہے. انیشل جو تھی گفتگو کافی وہ پازیٹیو تھی. انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں بجٹ سے پہلے ہی ہمیں یہ کرنا پڑے گا. کب بجٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں ترین صاحب؟ آئی تھنک مڈل آف جون کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے ترین صاحب، اور اس کے بعد ہمیں آپ سے پوچھ رہے ہیں، اب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں اب بھی بہت زیادہ ہے، اسے کم ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر اسٹیٹ بینک کی ٹرف پالیسی کیا اس کو کسی انداز میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم ہے کہ نئے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین اپنے پہلے میڈیا انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اب آپ نے فرمایا کہ ہم ایک میجر چینج جو دیکھیں گے، جو سب سے زیادہ پیلپیبل چینج ہوگی وہ ایف بی آر کے اندر ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر پہ فوکس ہے، اور ایگریکلچر کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا انجن بنے گا گروتھ کا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیمز ہیں جنہوں نے کہ واقعی ایک بہت بڑا ایک اسٹیمولس پرووائڈ کیا ہے، جو ہمارا انڈسٹریل ایکسپینشن ہم دیکھ رہے ہیں یا انڈسٹریل گروتھ دیکھ رہے ہیں، ایل ایس ایم میں ہماری بڑی بہتری آئی ہے. یہ جو ٹرف سکیمز ہیں، جو دوسری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سکیمز تھیں، یقیناً ان کا ایک بڑا رول تھا. فیصلہ تو سینٹرل بینک کرتا ہے، مگر آپ کا کیا ویژن اس حوالے سے؟ اس ویژن میں ہم نے آج پھر ایک دو چیزیں کی ہیں، اور وہ دیکھیں وہ بھی بہت ریولوشنری ہیں. ہم ایس ایم ای کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی پروگریسو اسکیم اناؤنس کی ہے، جس کے بیچ میں کلین لینڈنگ ہوگی. چھوٹا جو ایک قسم کا ایس ایم ای ہے، ایس جو ہے اسمال یونٹ انٹرپرینور، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اس کو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ پروگرام بیسڈ ہوگا، وہ اس کو تو 9% پہ ملے گا جو ہے، اور جو ہم فائنانس کریں گے اس کو اپنا بینک کو تو وہ 1%. تو اس کا مطلب بینک کو ہم نے کافی پیسے دیے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ کرے اور اس کو پروفٹیبل بنائے اور اس کو بڑھاوا دے. اس وقت پورے ایس ایم ای جو آپ کے بینکنگ سیکٹر میں ہے وہ 1 لاکھ جو کسٹمر ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم اگلے 1-2 سال کے بیچ میں یہ ملین کراس کرے، اف ناٹ مور. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کامیاب نوجوان اسکیم جو ہے پروگرام، اور اس کے ساتھ ہم کامیاب کسان پروگرام بھی لا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کی بھی ایک تو لمٹس جو ہیں وہ 6 لاکھ سے 10 لاکھ ہے چھوٹے والی سائٹ کے اوپر. اس کو ہم 20 لاکھ لے کے جائیں گے اور اس کو بھی اسکیل کریں گے، بیکاز ابھی تک تو اس کے کچھ 10,000 سے کم لونز ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم یہ NRSP RSPs کے تھرو
اخوت کے تھرو ہم اس کو بیچ میں مطلب ان کو یوز کریں، اور اس کی جو نمبرز ہیں وہ میرے خیال میں ہزاروں میں لاکھوں میں ہونے چاہیے اگلے 3-4 سال میں. تو یہ ریولوشنائز کر دے گا، یہ باٹمز اپ ہمیں ہماری پراسپیرٹی لائے گا، کیونکہ ہم یہ سب سے نچلے لیول سے یہ شروع کریں گے اور اس کے لوگوں کو ہم امپاور کریں گے، وہ اپنے کاروبار کریں اور اپنا گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی جمع کریں اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ ملائیں. تو یہ جو ہے نا جو ٹرکل ڈاؤن کی اب یہ اپوزٹ جو اپروچ ہے وچ از باٹمز اپ، اور وہ اس کے اوپر ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا یہ امپیکٹ آئے گا، امیجیٹلی آئے گا. آپ دیکھیں گے جب ہم یہ لون دینا شروع کر دیں گے، اور یہ بینکس جو ہیں ظاہر ہے بینکس خود جب دینا چاہتے ہیں تو وہ بڑی سختی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ وایا میڈیا ہم کریٹ کریں گے جس کے تھرو یہ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ لیول کے اوپر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف جب لونز جائیں گے تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑی سے بڑھاوا ہوگا. ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے جب یہ ہمارے جو ریٹس پالیسی ریٹس وغیرہ جب 3.25% وغیرہ 13.5% وغیرہ ہو گئے تھے، جب تو آپ سراپا احتجاج تھے، اس کے بعد بھی آپ مسلسل آپ جیسے بہت سارے لوگ جو تھے ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اب بھی جو ہمارے پالیسی ریٹس ہیں وہ یقیناً وہ کہیں زیادہ ہے، ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ، ہمارے پالیسی ریٹس یہ جو ہیں یہ ہماری ضرورت سے یا ہمارے حالات کے لحاظ سے کہیں زیادہ ہے. آپ کی وہ جو عدم اطمینان تھا وہ اب بھی برقرار ہے ہمارے انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی کچھ اب تو جو ہم لوگوں نے یہ ٹیرف انکریز وغیرہ کیے ہیں تو اس سے جو ہمارا کور انفلیشن ہے وہ بڑا ہے تھوڑا. میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ بڑا سمپل ہے. یہ جو ہماری ہیڈ لائن انفلیشن ہے اس کو ہمیں ٹارگٹ جو کرنا جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ زیادتی ہے. بیکاز فوڈ انفلیشن کی وجہ سے ہیڈ لائن انفلیشن زیادہ ہے. فوڈ انفلیشن کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ کریڈٹ کے ساتھ تعلق ہے کہ جو اینٹیٹیز، جو کارپوریٹ باڈیز، جو حکومت وغیرہ جو کریڈٹ استعمال کرتی ہے اس کو ساتھ اگر ریٹ بڑھا دیں گے تو اس سے اس کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ہماری جو ہے وہ تقریباً 7% پہ کور ہے، 7% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ابھی تبدیلی آئے گی. لیکن جس وقت یہ کور انفلیشن جو 4-5% پہ تھی آج سے 2-3 مہینے پہلے 4 میں، اس وقت گنجائش تھی نا. کور انفلیشن اگر 5% تھی تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نیچے لانا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں لائے. لیکن یہ پروگریٹو اسٹیٹ بینک کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ یہ سوچے کہ اس کو ہم نے کیسے اس کو ایک بیلنس طریقے پہ بیلنس میں رکھنا ہے. بیکاز آئی بلیو دیٹ فوڈ انفلیشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈسکاؤنٹ ریٹ. تو اب مگر بہرحال آپ کے جو ٹی او آرز ہے، جب پرائم منسٹر نے آپ کو اپوائنٹ کیا تو جو آپ کو ٹاسک دیے اس میں نمبر 1 تھا کہ مہنگائی کم کرو، گویا کہ فوڈ انفلیشن کم کرنی، اور فوڈ انفلیشن کم ہوگی تو پھر آپ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ فوڈ انفلیشن کا ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے اتنا تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال فوڈ انفلیشن کم ہوگی تو شاید اسٹیٹ بینک کی بھی ہمت افزائی ہوگی اور مزید وہ اس حوالے سے ریویو کر سکیں گے. اس محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں، اور مہنگائی جو کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. میں نے آتے ہی یہ دیکھا کہ یہ فوڈ انفلیشن جو ہے اس میں جو ہمارے چیزہ جو ایلیمنٹس ہیں، جو چیزیں ہیں جس میں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں. تو پہلی چیز تو مجھے یہ نظر آئی کہ یہ جو فارمر کو جو پیسے دیتے ہیں اور ایونچولی جو کسٹمر جو ہے اس کنزیومر جو ہے اس کو جو خریدتا ہے اس میں بہت فرق ہے. سو فارمر سے مطلب ہول سیلر کے پاس آتے ہیں، ہول سیلر سے ریٹیل میں بے انتہا فرق ہے. اس میں 300% کا 400% کا فرق ہے. تو ہم نے یہ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مڈل مین ہے وہ بہت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، فارمر کو سستا خریدتا ہے اور بہت مہنگا بیچتا ہے. تو ہم نے یہ اس میں جو میڈیم ٹرم تو یہ ہے کہ یہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ سٹوریجز، یہ سارا کچھ کریٹ کرنا ہے اور جو آپ کے ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو زیادہ کرنا ہے. تو اس سے جو سٹیبلائز ہو جائیں گی پرائسز. لیکن اب کیا کریں، فی الحال کیا کریں؟ تو فی الحال میں نے یہ کہا ہے کہ آپ 4-5-6 ایسی
اب کموڈیٹیز لیں جو ایوری ڈے یوز ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بیسیکلی آپ اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ریزروز ہونے چاہیے پورے پاکستان میں حکومت کے پاس. جب نیچے یہ آپ کا مڈل مین زیادہ بیچ میں چارج کرے آپ اس مارکیٹ میں فلڈ کر دیں. وہ اگر آپ فرض کرو آٹا وہ بیچ رہا ہے اور آپ کے خیال میں مہنگا بیچ رہا ہے تو آپ کے پاس آٹا ہونا چاہیے، آپ اس مارکیٹ میں سستے میں فلڈ کر دیں، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. 1 2 4 6 جگہ آپ کریں گے اس کو، آپ دیکھیں گے یہ بیسیکلی ایک دم اسٹیبلٹی آئے گی پرائسز میں. ہم اسٹریٹجک ریزروز میں بلیو کرتا ہوں. میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے پاس گندم کے اسٹریٹجک ریزروز ہونے چاہیے، چینی کے ہونے چاہیے، اس طریقے سے گھی اور چند چیزوں کے ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزروز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایوری ڈے یوز کی چیزیں ہیں. اچھا، اور اس کے اوپر ہمیں ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ہم نہیں برداشت کریں گے. تو کب تک آپ کا کیا ٹارگٹ کیا ہے آپ نے کہ عوام کب یہ فیل کرنے لگیں گے اور قیمتیں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ یہ اقدامات تو یہ تو فی الحال آپ ایک کنسیپچول بات کر رہے ہیں جو میں اندازہ لگا رہا ہوں، لیکن آپریشنلائز یہ ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ کنسیپچول بات نہیں ہے. ایز وی اسپیک اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. پہلے تو یہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو میں ایکشن لے رہا ہوں کہ یہ جہاں یہ پرائسز بہت فرق ہے آپس میں، وہ کیوں فرق ہے. ہمارے یہ جو ہیں اے سیز اور ڈی سیز وغیرہ جو ہیں جو ڈپٹی کمشنر میجسٹریٹس ہیں، یہ کیا سو رہے ہیں؟ پہلے تو اس کے تھرو ہم کریں گے. ان دا مین ٹائم ہم یہ اسٹریٹجک ریزروز بلڈ کریں گے اینڈ دین ویل بی ہم ویل ہٹ دا گراؤنڈ. سو یہ دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ مہینوں اور سالوں کی بات نہیں ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم شوکت تنویر صاحب سے پوچھیں گے کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا اگر یہ معیشت کا اندھا کنواں یعنی انرجی سیکٹر اور یہ ہمارے بجلی اور گیس کے جو مسائل ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے، گردشی قرضے اسی انداز سے بڑھتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ بیوروکریسی کام کیسے کرے گی اگر نیب کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. عمران خان کے نئے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ اپنا وہ روڈ میپ شیئر کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ سال پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار 6 سال اور اس کے آئندہ سال 7 سال تک پہنچ جائے. یہ سب کچھ کیسے ہوگا شوکت ترین صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. ترین صاحب، آپ کی کامیابی، عمران خان حکومت کی کامیابی کا اور معیشت اور کاروبار کے آگے بڑھنے کا بنیادی ستون یہ ہے اور جو کہ جس سے اس معیشت کو، کاروبار کو اور اوور آل ترقی کو بچانا ہے تو ہمیں جو معیشت کا اندھا کنواں ہے یعنی کہ جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، ہمارا جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ سیکٹر جو ہے اس کی بے جو قیامت کی صورتحال ہے، جو گردشی قرضے جو ہمارا اس وقت یہ گردشی قرضوں کی جو صورتحال ہے، یہ ساری کیفیت جو ہماری اس پورے سیکٹر سے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے نکلے بغیر، اس کا کوئی حل ڈھونڈے بغیر، اس میں کوئی بہتری کے بغیر کیسے 2 قدم بھی آگے بڑھ سکیں گے؟ ابھی آج کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے جو کانٹریکٹ ہوئے تھے اللہ کر کے آج ECC میں آپ نے اس کی پہلی پیمنٹ اپروو کر دی ہے، مگر یہ تو پہلا بیبی سٹیپ ہے. یہ پورے انرجی سیکٹر کو سنبھالے بغیر، سدھارے تو بات دور کی ہے، سنبھالے بغیر کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے لیے ابھی آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، اس میں بڑا ایک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرابلم ہے کیا. پہلے تو یہ پرابلم ہے کہ یہ جو ہمارا بجلی کا سیکٹر ہے موسٹلی جو ہے یہ ڈسکوز وغیرہ جو ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز وغیرہ جو ہیں وہ ٹرانسمیشن بھی، یہ ساری پبلک سیکٹر میں. اور پبلک سیکٹر آپ کو معلوم ہے کہ وہ زیادہ ایفیشینٹلی نہیں چلا سکتا. تو ہم نے یہ ابھی پرائیویٹائزیشن کے تحت ہی وہ جو سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ لا کے ان میں سے گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ختم کر دینی ہے. تو پروفیشنل بورڈز لائیں گے، پروفیشنل CEOs لائیں گے اور ہم ان کو کہیں گے کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک کریں. ایک تو وہ فرق پڑے گا، اس سے یہ ہوگا کہ لاسز کم ہوں گے. ترین صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، یہ انٹرپٹ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ جو جملے آپ نے کہے نا، یہ میں سن رہا ہوں کوئی 20 سال سے، اس حکومت سے تو 3 سال سے تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ سن رہے ہیں. یہ سارے جملے جو آپ نے ابھی کہے ہیں، یہ اب اس میں سننے کی تو گنجائش رہی نہیں ہے. یہ گردشی قرضے 1100 سے لے کے 2750 ارب تک ہو گئے اسی حکومت کے دوران. اب اگر مزید ہم یہ سنتے رہیں گے تو یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ایسا کر کے رکھا ہوا ہے کہ اب اگلے چند مہینوں کے اندر اس میں باقاعدہ کچھ چینج نظر آ جائے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ بالکل کہہ رہے ہیں اور آپ کا حق بجانب ہیں گے، کیونکہ اس قسم کی بہت باتیں ہو چکی ہیں.
لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے، اور ضرور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس نے اپنے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے. حبیب بینک کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھایا تھا، تو وہ اس ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ اس ایکسپیرینس کو استعمال کریں گے. یہ بڑی ہی مشکل کام ہے کیونکہ یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، یہ پسند نہیں کریں گے ان کو یہاں سے ان کا انفلوئنس ختم کیا جائے، لیکن ہم نے کرنا ہے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو لاسز تھوڑے کم ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے ریسیبلز جو ہیں وہ ہم کلیکشن زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا پرابلم اس سیکٹر میں ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. کہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں کہ انہوں نے ایک دم زیادہ ایڈیشنل جو کیپیسٹی لگا دی ہے، اور وہ اس وقت اگر گروتھ ریٹ 7.5% بھی ہوتا تو یہ کیپیسٹی یوٹیلائز نہیں ہونی تھی اس وقت. تو وہ ایک وقت ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ڈیفر کر رہے ہیں، اس کی میچورٹیز آگے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز یہ تو 30-40 سال کے پروجیکٹس ہیں، ہم 10 سال میں ان کی پیمنٹس کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا آگے کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے یہ ہے کہ اس وقت پریشر جو ہے کم ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بجلی پر استعمال کریں. ہم گیس کے جو ہم چیزیں کرتے ہیں سردیوں میں اس کو الیکٹریفائی کر دیں. اس طریقے سے اور بہت چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم نے انٹلیکچولی بھی ہم نے بیسکلی آؤٹ آف دی باکس سلوشن لے کے آنی ہے، اور پریکٹیکلی بھی ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے IPPs ابھی لگائے ہیں ان کو ڈیفر کریں، ان کی پیمنٹس کو اگلے 3-4-5 سال کے لیے. اور اس سے یہ ہے کہ ہمیں پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم یہ اپنا اس کی ٹیرف بڑھائیں. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سبسڈی ڈائریکٹ کرنے والے ہیں. اس وقت آپ کو یہ کافی معیوب نظر آئے گا کہ اس وقت الیکٹریسٹی میں ہم کوئی تقریباً 80% لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں. 80%، 35 ملین ہاؤس ہولڈ ہیں، اس میں سے ہم 29 کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں. تو ہم اب جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں. ثانیہ نشتر نے اچھا کام کیا ہے، ایک ہائی وے بنا رہے ہیں لوگوں کی انکم کے لحاظ سے. تو ہم نچلے 40-50% کو ہم دیں گے سبسڈی، اور باقیوں کو ہم نہیں دیں گے. اس سے بچت ہوگی، اس سے یہ وائبل ہو جائے گا. اور یہ 3-4 چیزیں جب اکٹھی کریں گے یقیناً. تو اچھا طریق صاحب، ایک جاتے جاتے ایک یہ بات بتا دیجئے کہ یہ سارے فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے جب آپ کے سیکٹریز، آپ کے بیوروکریسی جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھے. آپ تو پلان دے دیتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، پھر آپ ایک روڈ میپ بھی دے دیتے ہیں، مگر بہرحال اس کو سائن کرنا ہوتا ہے. اور یہ میرے علم میں ہے کہ بیوروکریسی قلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ پہیہ بالکل آگے نہیں چل رہا ہے. آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ پہلے بھی پتہ ہوگا، اور پچھلے 3 ہفتوں میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر، ہم بالکل اس چیز کے اوپر کنونسڈ ہیں کہ ہمیں یہ نیب کا جو ورکنگ ہے اس کو ایسا بنانا پڑے گا کہ یہ جو ڈر ہے، اور امیشن کمیشن جو بیچارے لوگ کرتے ہیں، فیصلے جو کرتے ہیں، ہر کوئی فیصلہ جب کرتا ہے تو اس میں امیشن کمیشن ہو سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہو، لیکن ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں ایک ریشنلائزیشن کرنی پڑے گی، اور وہ اس میں بالکل چاہوں گا کہ اپوزیشن بھی انوالو ہو اور گورنمنٹ بھی انوالو ہو، اور اس کو ہم ایسا طریقہ کار کریں کہ لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. جو آج تو یہ حالت ہے کہ اس وقت جو قطر کا گیس کا جو معاہدہ ہوا تھا 13.5 یا 13.7% برنٹ کا، اس کو ہم نے 10.2% یا 10.3 پہ لے کے آئے ہیں. اتنی میجر اچیومنٹ ہے، اور وہ بھی نیب نے اس کے پیپرز منگوا لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتھنگ از آؤٹ آف ریچ فرام نیب. تو آئی تھنک اس میں تھوڑی ریشنلائزیشن چاہیے ہوگی، اور ورنہ جو ہے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ. وزیر خزانہ اور ریونیو جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ وہ روڈ میپ شیئر کر رہے تھے جس سے پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار ان کے مشن کے مطابق اگلے سال 6% اور اس کے آئندہ سال یعنی 2023 میں 7% کو عبور کر جائے گی. نتائج آپ خود عکس کیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.